अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त जश्न आज़ादी बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। 14 अगस्त जश्न आज़ादी जहां बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पाकिस्तान हासिल करने के लिए शायरों, अदीबों, स्कॉलर्स और सहाफ़ियों का भी बड़ा अहम किरदार है और कुर्बानियाँ उन्होंने भी दी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसके तराने, गीत लिखे गए और पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर करने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। हमें इस आज़ादी के जश्न में इन शायरों, अदीबों को भी खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करना है कि उन्होंने अपनी अनथक मेहनत, लगन और जुस्तजू से और हुब्बुल वतनी से पाकिस्तान के लिए वो कारनामे अंजाम दिए, अपने कलम से, अपनी तहरीरों से, अपनी शायरी से, जिससे कि मुसलमान कौम में एक नया जज्बा और एक नया वलवला उजागर हुआ था और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वो लड़े और कई बहुत सी कुर्बानियाँ, लाखों जानों की कुर्बानियाँ दे के हमने ये पाकिस्तान जो आज आज़ाद मुल्क है इसको हासिल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद और मुसलमानों की कुर्बानी से आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। नाज़रीन, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इनके साथ मजमूआ कलाम मार्केट में आ चुके हैं। एक नसर की शायरी की किताब भी मौजूद है। इनके मजमूए कलाम में धूप, दरिया, तशनगी, आओ सूरज उगाएं, ख्वाब देखते रहना, ये गीत मेरे, रंग हाय वफा, गज़ल से लब है तेरे। नसर में जो लिखी गई वो है असद कबीला शिजरा। ये बिल्कुल मुनफरिद किताब है, इसमें भी हम बात करेंगे। तो कई फिल्मों के लिए उन्होंने गीत भी लिखे, नग़मात लिखे और उनको फिल्मों में गाया गया। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे, रेडियो पाकिस्तान से उनके कई गज़लें और गीत बड़े बड़े गुलकारों ने गाए और उसके बाद टेलीविज़न के हवाले से भी उन्होंने बहुत काम किया। हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है, जबकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन वो कहते हैं कि जब वादा किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। तो अपने वादे को उन्होंने बहुत खूबी से निभाया। तबीयत नासाज होने के बावजूद वो हमारे स्टूडियो वीनस चैनल तशरीफ़ लाए। ममनून है जनाब ग़ुलाम अली वफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आपके इदारे का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका इनात किया कि मैं अपने आवाम से ख़िताब कर सकूँ, मुखातिब हो सकूँ, अपने अहवाल बयान कर सकूँ और वो कैफियत बयान कर सकूँ जो तहरीक पाकिस्तान में हम सब ने महसूस की, जिन मराहिल से गुज़रे। अच्छा, तहरीक पाकिस्तान की आपने बात की तो मुझे लगता है पाकिस्तान बनने के बाद शायद आपको होश आया हो। हाँ जी जी जी। तो पाकिस्तान जब बना उसके बाद आपकी क्या उम्र थी? हाँ, पाकिस्तान के क़याम के वक्त मैं 4-5 साल का था और यूँ समझ लें कि इसके साथ ही मेरी भी बलोगत हुई है, मेरी भी उम्र बढ़ी है और मैं यानी आज पाकिस्तान 76 साल का हो गया। तो हाँ, आप तो भी 76 साल के? नहीं, मैं 80 साल का हो गया हूँ। आप 80 साल के हो गए। हाँ, क्योंकि 5 साल के थे जब पाकिस्तान बना। तो आज माशाल्लाह अल्लाह आपका साया हम पे, हमारे मुल्क पे, आपके बच्चों पे कायम रखे। आपका बड़ा काम है शायरी के हवाले से, आपने बहुत बड़ा काम तो क्या है बस। तो मैं आपसे जानने की कोशिश ये करूँगा, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ था आपको? ये पहली बात तो ये कि ये पैदा होने, पैदा करने या पैदा ना होने वाली बात नहीं है। ये एक फितरी जज्बा है, एक कुदरत की देन है। जिन लोगों में ये वस्फ होता है उसका इजहार किसी न किसी तरीके से वो इब्तिदा में ही करने लगते हैं।
मतलब गुफ्तगू करते करते एक काफिया मिलाने लगते हैं, आजा मेरे राजा। यानी अब ये कोई शायरी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो उनके अंदर है वो एक जज्बा। तो ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे, जैसे बहुत से फितरी गुलकार देखे होंगे कि जो टेबल पे बैठे गा रहे हैं, तो उन्होंने रिदम किसी से नहीं सीखा है, सुर किसी से नहीं सीखा है, लेकिन वो उन दोनों में परफेक्ट है। हाँ, ये आपने बड़ी बात की है कि उनको पता नहीं होता है कि काफिये को कैसे मिलाना है, किस लफ्ज को कहाँ पे, ताकि वो एक बैलेंस में आ सके। उसका जो टेम्पो है वो मतलब अच्छा होगा, बैलेंस में होगा तो लोगों के दिलों पे असर करेगा। अच्छा, फिर वो अल्फाज भी होते हैं, वो आपकी शायरी किस तरह की है? देखिए, इसके तो कई मतलब वो है ना कि उसमें नस्ल में लिखा जैसे आपने, और उसमें लिखा, तो आप किसमें लिखते हैं ज़्यादातर? मेरा मसला जो है ना वो कुछ ज़रा सा मुख्तलिफ मैं कहूँगा। ये मुख्तलिफ इन मानों में, कोई शेखी के मानों में नहीं है या अपने आप को कोई मुनफरिद साबित करने के लिए। मैं इन मानों में कहूँगा कि अमूमन हमारे यहाँ और हमारे यहाँ क्या सारी दुनिया में ही वो जो फनकार का तबई रुझान जो है, फितरी रुझान जो है, उसकी फितरत जिधर है वही उसके सारे फन में नुमायाँ होती है। अगर वो झगड़ालू है तो सारी जिंदगी उसकी शायरी में वो झगड़ा कहीं ना कहीं नजर आएगा। प्यार वाला है तो प्यार नजर आएगा, नफरत वाला है तो नफरत, मोहब्बत। तो उसकी जिंदगी का रंग फनकार की जिंदगी का अक्स होता है। फनकार की जिंदगी का अक्स बनता है उसकी जिंदगी से, उसके जिंदगी के रुझान से, जिंदगी की इब्तिदा से। तो हमारे यहाँ बड़े सगीर में, दुनिया में अमूमन शायर जो है ये एक रुझान के हामिल होते हैं। वो रुझान क्या है? वो जो भी हो, यानी स्कूल से निकले, कॉलेज में आए, तो या तो स्कूल कॉलेज में ही कहीं रोमांस में लग गए। मेरा कहने का मकसद ये है वफा भाई, जैसे कि जमीलुद्दीन आली साहब, जी जीवे जीवे पाकिस्तान, हाँ, जी, उन्होंने लिखा। अच्छा, वो ज़्यादातर दोहे ज़्यादा लिखे, ठीक है। एक तो वो शायरी हो गई। अब ऐसे परवीन शाकिर को अगर हम ला लें, फैज़ अहमद फैज़ को ले लें, अल्लामा इकबाल को ले लें, गालिब को ले लें, ठीक है, और ऐसे बेशुमार शायर हैं, उनकी शायरी को देख के लगता है कि ये अलग अलग थोड़ा सा किसी पहराए में लिख रहे हैं या वो ज़बान बोल रहे हैं। ये उसमें कुछ फारसी के भी अल्फाज आ जाते हैं, दूसरे भी आ जाते हैं। मेरी सुनिए, इनका मसला ये है कि सब शायरों का कि ये जब शुरू करते हैं ना तो वो तो करते हैं फितरी रंग में, जो इनका जोश जज्बा, जो रुझान होता है, जो मोहब्बतें हैं, जो नफ़रतें हैं, जिधर इनका ध्यान है, जो ये उसमें शेर कहते हैं। लेकिन जब 25-30 साल की उम्र में आते हैं और अमली ज़िंदगी में आते हैं, सर्विसेज में आते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे होते हैं, ये होते हैं, तो सोच में बदल जाती है। अब वो जो है ना उनके यहाँ बनावट आ जाती है। वो फितरी रंग नहीं रहता, जो उनकी ख्वाहिश, जो जज्बा है, उसमें अब वो समाज आ जाता है, दुनिया आ जाती है। लोग क्या कहेंगे, बाप क्या कहेगा, माँ क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, हाँ, हमारा माशरा भी कुछ ऐसा कहेगा। जी। तो वो सारा तो अब वो उनके यहाँ इशारे बदल जाते हैं, ट्रम्प्स बदल जाती हैं, तशबीहात बदल पहले जाते ये होता है असाते जा रहा है बिलो के घर, फिर उसके बाद जो है मदीने चले, चेंज हो जाता है, मदीने चले, फिर हो जाता है, फिर वो बस तब्दीली आ जाती है, फिर वो दातिया अशार भी आ जाते हैं, ये भी आते हैं। तो ये है। मेरे साथ ये रहा है कि मैं इब्तिदा से ही किसी एक रंग का आदमी नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि वो तरह की शायरी, हाँ, वो तो उनका तो सबका ये मसला है कि कॉलेज से निकलने के बाद सर्विस में आए, नौकरी लगी, एक जरिया माश बना उनका, और उसमें वो उनके सुबह शाम गुजरने लग गए। उसी में वो अगर 6ठे दर्जे के हैं तो 7वें दर्जे में आ गए, 8वें दर्जे में सर्विसों में तरक्की होती गई और वो बढ़ते गए, बच्चे भी बड़े होते गए, और यानी उसी एक रंग में उनके साथ। तो यूं ही सब शायरों के यहाँ, फराज के यहाँ, फैज़ के यहाँ, फिराक के यहाँ, इन सब के यहाँ एक ट्रम्स है
جو انہوں نے شروع میں کہی ہے نا، میں قدا و پیمانہ اور میں خانہ یا زندہ یا زلفوں کی بات ہے، یا جو بھی چاند کی کہی ہے بات نا، ہے، یا آنکھوں کی بات ہے، تو جو بھی کہی نا تو وہ اسی میں ساری زندگی وہ گزار دیتے ہیں. لیکن جب 40-45 سال میں آتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ یار اب یہ عاشقانہ رنگ تو بچے سنیں گے کیا کہیں گے، رشتہ دار سنیں گے کیا کہیں گے. تو اب وہاں وہ ان کے یہاں ایک تو سچ ہوتا ہے اور ایک جھوٹ ہوتا ہے. تو سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ فطرتاً دینی آدمی ہے، فطرتاً اگر وہ دینی آدمی ہے، اس میں دین کا رجحان ہے، دین کا غلبہ ہے، تو اب اس کا وہ شعری رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے. نہیں اگر مقبولیت مل گئی گیتوں کے ذریعے، یا ایسی کوئی غزل ہے جس میں عاشقانہ مزاج ہے، اگر وہ پاپولر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس رنگ سے نہیں نکلتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ عارفانہ کوئی کلام لکھ دے، کوئی منقبت لکھ دے، کوئی نوحہ لکھ دے، کوئی مرثیہ لکھ دے، یا پھر کوئی مثلا نعتیں لکھ دے، وہ شاعری کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو مزاج ہے جس سے اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، وہ تو پلیٹ فارم اس کا اپنا ہے نا، اس میں تو لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کے ویورز ہیں، وہ تو اس کو اپنی طرف چلا جائے گا نا. اچھا اب میں آپ کی طرف یہ آؤں گا کہ آپ نے جب شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت آپ نے مثلا کیا محسوس کیا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس پلیٹ فارم پہ مجھے جانا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیے آپ کی غزلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میرے علم میں کہ مہدی حسن صاحب، غلام علی، مہناز اور بے شمار غزل گائک جو کلاسیکل گانے والے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی غزلیں گیت گائے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میں اگر گیت بہت گائے ہیں، مہناز نے، ریشما نے، جی وہ عشرت جہاں نے، گیت آپ کے ریڈیو پاکستان سے بھی نشر ہوئے، ریحانہ یاسمین، یہ ماضی کی جو بڑی ہمارے ریڈیو کی گلوکار آتی، فلموں میں بھی گاتی تھی. یہ جعفری صاحب کی بیوی تھی. تو میں آپ سے کہوں گا کیونکہ 14 اگست ہے اور میں 14 اگست کے حوالے سے آپ سے کہوں گا کوئی اگر آپ نے ترانہ یا کوئی اس پہ غزل لکھی ہو جو حب الوطنی کے حوالے سے تو آپ ہمیں سنائیں. اللہ کی کریمی رہی کہ اس وطن اور اس وطن کے لوگوں کی خدمت کے لیے مجھے موقع ملتا رہا ہے کہ اے وطن اے میری آرزو کے چمن، اے وطن اے میری آرزو کے چمن. یہ ہمارے سنگر ایک ہوتے تھے سلیم شہزاد صاحب، جی ماضی کے بڑا مقبول نام، پلے بیک سنگر. ہاں جی فلموں کے بھی تھے. تو یہ ان کے یہ ہم نے ٹرانسکرپشن سروس میں کیا تھا کہ اے وطن اے میری آرزو کے چمن، میرا محبوب تو، میرا مطلوب تو، دل میں رہتی ہے ہر دم تیری ہی لگن. اے وطن اے میری آرزو کے چمن، اے وطن میرے آرزو کے وطن. میرا محبوب تو، میرا مطلوب تو، دل میں رہتی ہے ہر دم تیری ہی لگن. کیا بات. اے وطن اے میری آرزو کے چمن، دست قدرت کا تو ایک شاہکار ہے، دست قدرت کا تو ایک شاہکار ہے. واہ واہ واہ. تو میری زندگی ہے، میرا پیار ہے. دست قدرت کا تو ایک شاہکار ہے، تو میری زندگی ہے، میرا پیار ہے، تیری چاہت سے منسوب ہے میرا فن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دوبارہ بولیے گا اس شعر کو. کہ دست قدرت کا تو ایک شاہکار ہے، تو میری زندگی ہے، میرا پیار ہے، تیری چاہت سے منسوب ہے میرا فن. اے وطن اے میری آرزو کے چمن، تیرے ذرے مہو مہر سے ذو فشاں. ماشاء اللہ. تیرے ذرے مہو مہر سے ذو فشاں، ہم سری تیری کیسے کرے کہکشاں. رشک جنت نظر تیرے دشت و دمن، رشک جنت نظر تیرے دشت و دمن. اے وطن اے میری آرزو کے چمن، اے وطن اے میں رہوں نہ رہوں، غور طلب، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں نہ رہوں، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میں رہوں نہ رہوں، تو سلامت رہے. اے یہ میری دعا تا قیامت رہے. تا قیامت رہے. میری یہ آرزو تا قیامت رہے. میں رہوں نہ رہوں، تو سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں رہوں نہ رہوں، تو سلامت رہے. ہے یہ میری دعا تا قیامت رہے. میرے بچوں پہ
शफकत से साया फिगन, کیا بات ہے, کہاں سے کیا لے کر آیا, سبحان میرے اللہ, بچوں سبحان کے اللہ. شفقت سے سایہ فگن, اے وطن اے میری آرزو اے کے وطن، چمن. میری آرزو کے چمن, میرا محبوب تو میرا مطلوب تو, ہائے ہائے ہائے. دل میں رہتی ہے ہر دم تیری ہی لگن, اے وطن اے میری آرزو کے چمن. کیا بات, اور کیا ایک بات, دو بات. یہ- اچھا ناظرین, بہت خوبصورت اشعار وطن عزیز کے لیے غلام علی وفا صاحب نے سنائے. اور کہ دیکھیے اس کی شاعری دیکھیے کہ وطن سے محبت, اس سے پیار, جیسے کسی محبوب سے کوئی بات کر رہا ہے, یعنی یہ اس مٹی سے بات کر رہا ہے, اپنے پیارے آزاد وطن سے بات کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے جیسے کہ یہ محبوب ہے ہمارا, اور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اسی محبوب کے ساتھ ہم بریک پہ جاتے ہیں, بس تھوڑی دیر کا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ہم یہیں سے اپنے سلسلے کو جوڑیں گے. مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. خوش آمدید ناظرین دوبارہ, اور ہم بات کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا ایک بہت عظیم نام شاعری کے حوالے سے غلام علی وفا موجود ہیں, اور انہوں نے وطن عزیز کے حوالے سے اس کی محبت میں ایک بہت ہی خوبصورت سی آپ کے سامنے غزل پیش کی, اور وہ ترانہ ہے, بیسکلی ہم تو اس کو ترانہ کہیں گے, نغمہ وہ نغمہ کہیں گے جو وطن کے لیے ہے, اور جو چیز وطن کے لیے ہو وہ ہمیں بہت دل و جان سے عزیز ہوتی ہے. وفا بھائی, اس کے علاوہ آپ کچھ اور سنانا چاہیں گے, کوئی خوبصورت سی اور وطن عزیز کے لیے جو ہمارا پیارا وطن ہے؟ ترانے, کیونکہ ترانہ وہی شخص لکھ سکتا ہے, یا کسی پہ بھی کوئی وہی شاعری کر سکتا ہے کہ جب اس سے اپنی خالص نسبت پیدا کرے, محبت ہو, ہاں اس سے تعلق ہو, وہ تعلق جب وہ ملی نغمہ لکھ سکتا جب ہے, وہ نغمہ لکھ سکتا نغمہ لکھ سکتا ہے. تو بناوٹ کچھ اور سے ہے نہیں آپ کے پاس دوسرا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے, جی 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 جی. تو ذرا اگر ہے تو کچھ. اے میرے خدا, اے میرے خدا, اے میرے خدا, اے میرے خدا, یہ میرا وطن آباد رہے, یہ میرا وطن آباد رہے. اے خدا, اے میرے خدا, اے میرے خدا, اے میرے خدا, یہ میرا وطن آباد رہے. ہر بستی جگمگ جگمگ ہو, صحرا صحرا دل شاد رہے. اے میرے خدا, اے میرے کیا خدا, بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے خدا, اے میرے خدا, یہ میرا وطن آباد رہے. ہر بستی جگمگ جگمگ ہو, صحرا صحرا دل شاد رہے. یہ میرا وطن آباد رہے. یہ پھول, یہ کلیاں, یہ پربت, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ پربت, یہ ساحل, دریا اور دھارے. دھارے, آئے ہائے ہائے ہائے, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ پربت, یہ ساحل, دریا اور دھارے. ہر سمت بہاروں کا موسم, روشن روشن جھلمل تارے. یہ میرا وطن آباد رہے, یہ میرا وطن آباد رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. خوبصورت شاعری کے ساتھ غلام علی وفا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اب میں کچھ ان سے باتیں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا, آپ کے نغمات, تھوڑا سا اب میں اس سے ہٹ کے آ رہا ہوں, آپ کے گیت گائے گلوکاروں نے, تو فلموں میں بھی آپ کے گیت گائے, تو کون سی فلمیں ہیں وہ جن میں آپ کے گیت گائے؟ ہاں, فلموں کا بھی مسئلہ ہے, فلموں میں بہت گائے میرے گیت, لیکن کراچی کی فلموں کا یہ مسئلہ رہا ہے, کراچی فلم انڈسٹری کا. جی جی. کہ کراچی جب یہ متحدہ پاکستان تھا اس وقت بھی, اور اس کے بعد بھی جب تک فلم انڈسٹری مستحکم تھی پاکستان میں اس وقت تک بھی, تو اس کے سارے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی روٹی روزی کا ذریعہ کراچی تھا. فلم انڈسٹری یہاں تھی, پھر بعد میں لاہور چلی گئی. نہیں,
وہ تو وہی تھی، لاہور ہی تھی. نہیں، لاہور میں تو جب پاکستان نہیں بنا تھا جب بھی فلمیں بن رہی تھیں، لیکن انڈسٹری کا جو صحیح لاہور میں تو تھی، لیکن کراچی سے بھی آغاز ہوا تھا، مین مرکز کراچی بنا تھا. یہ تو اس کو تو آغاز ہونے ہی نہیں دیا گیا. اچھا. کیوں؟ کہ یہاں سے پیسہ ملتا تھا، یہاں ڈسٹریبیوٹر بڑے تھے، سرکٹ بڑا تھا. سرکٹ بڑا تھا، پاکستان کا سب سے بڑا سرکٹ تھا. ایک وقت میں 40 50 سینما میں فلم چلتی تھی. جی 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 جی. جبکہ دوسرے شہروں میں 1 2 سینما میں 3 سینما مشکل لگتی تھی. جی ہاں، 100 سے زیادہ سینما ہالز یہاں پہ موجود تھے. تو اس لیے پلاننگ یہ تھی کہ کراچی میں انڈسٹری کو سیٹ نہ ہونے دیا جائے. اچھا. کراچی میں فلم انڈسٹری کو سیٹ نہ ہونے دیا جائے. تو یہاں ایک اسٹوڈیو یونیسکو نے دیا، اقوام متحدہ نے پاکستان کو دیا، تو وہ ہارون فیملی والوں نے لے لیا ایسٹرن اسٹوڈیو کے نام سے، اور وہ اپنے ایک سیدھا سادہ بیٹا تھا سعید ہارون، اس کو حوالے کر دیا کھیلنے کے لیے کہ تم اس سے کھیلتے رہو. اچھا. تو یہاں یہ کہ وہ جو ہم فلم شروع ہوتی تھی نا، اس کو فائنانس نہیں ہوتا تھا، فائنینشلی طور پہ سپورٹ نہیں تھی. اچھا، یہ فلم کا قانون ہے پاکستان، ہندوستان، ہالی ووڈ، ہر جگہ کہ فلم ساز مکمل نہیں کرے گا، فلم کرے گا ڈسٹریبیوٹر مکمل. خریدنے کے بعد وہ پھر اسے ایڈوائز دے گا کہ اس سین کو ایسے کرو، اس سین کو ایسے کرو، یہاں یہ ہیرو بدلو. ہاں، وہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اچھا، ایک دور تھا جب 14 اگست آتی تھی، 6 ستمبر ہوتا تھا یا 23 مارچ ہوتا تھا، تو اس پہ خصوصی طور پہ فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھیں، اور وہ حب الوطنی کی فلمیں ہوتی تھیں، تاریخی فلمیں بھی ہوتی تھیں، اور اس سے بہت زیادہ جذبات لوگوں کو ہوتے تھے. تو اب وہ رجحان نہیں رہا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو میں ایک بات مکمل کر لوں، جیسے کئی فلموں میں 14 اگست نے میرے ساتھ جو میرا حال کیا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سن 1964 میں 2 گانے ریکارڈ ہوئے ایسٹرن اسٹوڈیو میں، عشرت جہاں اور اختر جعفری. یہ جی جی. تو ایک تو سولو تھا عشرت جہاں کا اور ایک ڈویٹ تھا ان کا. جی. تو اسی زمانے میں فلم اسٹار آزاد نے ایسٹرن اسٹوڈیو میں میلے کا اہتمام کیا. اچھا. لاہور سے سارے آرٹسٹ آئے اور گانا بجانا اور فلمی میلہ. تو وہاں جو ایسٹرن کا گیٹ تھا نا، جی، اس پہ اس نے میرے گیت کے بول لکھ دیے. وہ اسی وقت کون سے بول تھے؟ 2-3 دن پہلے ریکارڈ ہوا تھا، اور ایسٹرن میں وہ بہت بج رہا تھا، گیت بھی اچھا تھا. تو اس کے پورے گیٹ پہ اچھا تو بول تھے کہ آپ آئے تو خوشی کا ہمیں پیام آیا، آپ آئے تو خوشی کا ہمیں پیام آیا، جھومتی مست بہاروں کا بھی سلام آیا. اچھا، واہ. تو اب وہ کسی پہ اثر ہوا ہو یا نہ ہو، میں پاگل ہو گیا. اچھا، یہاں ظاہر ہے کہ مین بورڈ پہ آپ کا میرا شعر لکھا ہوا ہے، وہ گانے گیت. اور میں نے کہا میں تو شاعر ہو گیا. تو خوشی کا تو عالم ہوتا ہے کہ کسی کا، بس وہ پھر وہ یہ تو خوشی کی بات تھی. ذرائع کمائی کے ذرائع وہ سب چھوٹ گئے، اور شاعری نے اتنا پاگل پن کا دورہ ڈالا میرے پہ. کتنے سال ہو گئے آپ کو شاعری کرتے ہوئے؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو شاعری کرتے؟ یہ دیکھ لیں کہ اب میں 64 سے کر رہا ہوں. اچھا، 64 سے. ابھی پریس کلب آپ کراچی نے جی میرا 50 سالہ جشن منایا 5-6 سال پہلے. جی میری شاعری کا. جی. اچھا، ماشاءاللہ. اور اب یہ آرٹ کونسل جو ہے میرے 80 سالہ سالگرہ منا رہی ہے. اچھا، اب جو گیت جو ملی نغمے جو لکھے جا رہے ہیں، تو اس میں جیسے کہ پہلے ہوتا تھا جاگ اٹھا ہے سارا وطن، مجاہدوں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا تھا، نور جہاں کے بے شمار گانے، عنایت حسین بھٹی کے گانے، شوکت علی کے گانے، اور سہیل وہ کیا اپنا تھا رانا، ان کے گیت بے انتہا مقبول ہوا کرتے. لیکن اب ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں سے کہ کوئی ملی نغمات بن رہے ہوں اور مثلا وہ ریلیز ہوں، ورنہ تو بے شمار مثلا گانے ہوتے تھے. اگر کسی کا آڈیو کیسٹ بھی ریلیز ہوتا تھا تو اس میں ایک ملی نغمہ ہوتا تھا، لیکن اب وہ ہم رجحان نہیں دیکھ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجہ ہیں.
اس کی لیکن سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے سیاسی نظام کا، کہ ہم نے جو اس کو جس سیاسی نظام میں ڈالا ہے نا پاکستان کو، تو اس سے پاکستان کے ساتھ لوگوں کی قربتوں کی بجائے دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ وہ جو والہانہ پن ہونا چاہیے، جو اس سے محبت جو ابتدا میں تھی اور اس کے لیے لوگوں کے لیے مرنے کرنے کا جذبہ تھا، وہ دھیرے 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 وہ کم ہو رہا ہے۔ ہاں کم ہو رہا ہے۔ اچھا، اس طرف شاعر بھی نہیں آ رہے ابھی، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ شاعر وہ لکھ ہی نہیں رہے جو پہلے لکھ دیا گیا ہے، شاعر جو شاعری ہو چکی ہے۔ نہیں شاعر کا بھی تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بھی اسی سماج کا آدمی ہے، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں آ رہا ہے، وہ بھی انہی حالات سے دو چار ہے، اس کے ساتھ بھی سب کچھ وہی گزر رہی ہے جو ایک عام آدمی کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کے جذبات بھی وہی ہے جو کیونکہ وفا بھائی پہلے چاہے ٹیلی ویژن ہو یا ریڈیو ہو، وہ 14 اگست سے پہلے وہ تیاری شروع کر دیتے تھے، اس کی ریکارڈنگ شروع کر دیتے تھے، باقاعدہ اس کو لکھوایا جاتا تھا، اچھے شاعروں سے لکھوایا جاتا تھا، یا کسی نئے شاعر نے کوئی اچھی شاعری کی ہے تو وہ دیکھتے تھے اور سمجھنے کے بعد اس کو باقاعدہ ریکارڈ کرواتے تھے، کس آواز میں ریکارڈ ہوگا، کون گائے گا اس کو، اس کا کیا ڈائریکشن ہوگی۔ لیکن اب وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے ہم دور ہوتے جا رہے تھے، کہ حب الوطنی تو رہتی ہے، کیونکہ دیکھیے کہ خون جیسا بھی ہو کہیں بھی چلا جائے، آپ یورپ چلے جائیں، لنڈن چلے جائیں، کتنے بھی آزاد دماغ کے آپ ہو جائیں، لیکن وطن کی محبت جو ہمارے معاشرے نے ہمارے اندر پیدا کی ہے، ہم اس کو تو نہیں بھولتے نا۔ دیکھیے ہم یورپ بھی گئے، امریکہ، لنڈن، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں جو پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی حب الوطنی دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور جہاں سے پاکستانی مقصد کوئی فنکار اگر وہاں جاتا ہے تو اس کو جس طرح سے پذیرائی دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، تو وہ یہاں آ کے بتاتے ہیں کہ یار بڑی عزت ملی، بڑی رسپیکٹ ملی، صرف اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستانیوں نے نہیں بلکہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں جو کہ ہماری زبان نہیں جانتے، وہ بھی مقصد یہ ہے کہ وہ تعریفیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے کتنے ممالک میں گئے، آپ نے کتنے ممالک میں جا کے اپنی شاعری سے لوگوں کو محسوس کیا؟ نہیں سب، میں کسی ملک میں نہیں گیا۔ ویسے مزدوری کے سلسلے میں کویت، سعودی، عراق، سمجھے، ان دبئی، ان ملکوں میں تو گیا ہوں مزدوری کے سلسلے، فنکار کی حیثیت سے نہیں، یعنی کہ ایک شاعری کی حیثیت سے آپ نہیں گئے، کہ ایک شاعر ہے، اس کو یہ بڑا ہمارے یہاں المیہ ہے کہ اتنے اچھے اچھے، مقصد یہ ہے کہ شاعر، آپ نے ابھی خود وفا صاحب کی شاعری کو دیکھا کہ ایسے لوگوں کو آگے کیوں نہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور کی بات میں کر رہا ہوں، میں پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے کئی دہائیاں اگر ہم پیچھے چلے جائیں میں وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی اپنا جی کہ نہ پوچھو کون یہاں معتبر، نہ دیکھو کون یہاں معتبر ہے، نہ دیکھو یہاں کون معتبر ہے، نہ دیکھو کون یہاں معتبر ہے، اچھا نہ دیکھو کون معتبر ہے، نہ دیکھو کون یہاں معتبر ہے، یہ دیکھو سمجھ رہے ہیں یہاں لوگ معتبر کس کو۔ ہائے 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 ہائے، یہ تو بہت دکھی بات ہے، بہت اندر کی بات ہے، یہ بڑی گہرائی کی بات ہے، یہ لوگ معتبر سمجھ لیں وہ معتبر ہے۔ اچھا، میں عموماً اپنے یہاں دیکھتا ہوں ایک چیز، جمالیاتی نظام زیادہ ہے پاکستان میں، جمالیاتی زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ پہلے شاعری کو پہلے تو وہ میوزک ڈائریکٹر سمجھتا تھا کہ یہ شاعری کہہ کیا رہی ہے۔ اگر وطن عزیز کے لیے بھی شاعری ہے یا کسی بس وہ محبوبہ کے لیے شاعری ہے یا کسی کے لیے شاعری، وہ سمجھتا تھا یہ شعر، یہ الفاظ، یہ جملے کیا کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ شاعر سے وہ پوچھتے تھے اس کی تشریح کیجئے سر، وہ پھر اس کی تشریح کرتا تھا، پھر اس حساب سے اس کو عکس بند کیا جاتا تھا، وہ پھر کیمرہ اس کو ریکارڈ، ویسی اس کی ڈائریکشن ہوتی تھی، ویسی اس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ اچھا وفا بھائی، آپ کا کیونکہ ظاہر ہے کہ تعلق مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ راجستھان سے ہے، تو راجستھانی میں مثلا شاعری اور اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ وہ بھی ہماری زبان ہے، ہمارے ملک کی زبان ہے، ہماری یہ خوبصورت دھرتی کا حصہ ہے۔ راجستھان جو ہے وہ ایک بڑا کلچرل، بڑا ثقافتی علاقہ ہے،
مہدی حسن صاحب بھی وہیں کے تھے؟ ہاں، ایک مہدی حسن کیا، وہاں اور بڑے بڑے بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں راجستھان میں، بہت بڑے ادیب شاعر ہوئے ہیں، مصور ہوئے ہیں، ایک بڑا تہذیبی علاقہ ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ہم میں بھی شامل ہے تھرپارکر کی صورت میں، تھرپارکر کی صورت میں وہ ہم میں بھی شامل ہے۔ اور وہ جو وہاں کی ان کی زبان ہے نا تھریوں کی، وہی راجستھان والوں کی زبان ہے، جی جی، یعنی لسانی تعلق بھی ہے اس زمین سے، اچھا، راجستھان کا، ہاں، تہذیبی بھی ہے۔ تہذیبی بھی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سندھ کے دو بڑے کردار ہوئے رومانوی، جی جی، مومل رانو، مومل رانو، اچھا، وہ بڑا مشہور آئٹم ہے، اور رانا رہو ونج رات تم چانڈی کے چندن چاریا، تو سندھ میں رانا گایا جاتا ہے، اچھا مومل نہیں گایا جاتا، کسی کو معلوم ہی نہیں مومل کیا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں مومل بھی سمجھائیے۔ راجستھان میں ہے، اچھا راجستھان میں گایا جاتا ہے مومل۔ اچھا، وہ مومل کیا ہے ذرا سا؟ ہاں، وہ ایک شاعری کا، ایک گائکی کا ایک انداز ہے، ایک انداز ہے، ہاں، انگ ہے ہاں، اس کا۔ جی ہاں، اچھا جی ہاں، اچھا، جی ہاں۔ سیس مومل رو باجڑیوں ناریل جوں، اچھا، کوئی چوٹی تو باسک ناگ جوں، ہالولی مومل لے چالا مومل مارو اڑے دیس۔ اچھا، اس کا ذرا سا ترجمہ بتائیے گا، کیونکہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا ہاں ناظرین، جی، تو میں جاننے کی کوشش کروں اس گا۔ میں وہ مومل کی تعریف کرتے ہوئے اسے دعوت دے رہا ہے کہ مومل چلو تو تیرے محبوب کے ملک میں لے چلوں تجھے۔ ہاں، یہ شاعری میں کہہ رہا ہاں، ہے، شاعری میں کہہ رہا ہے۔ راجستھانی، جی 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 جی۔ تو اسی طرح اور جو اس کے بول ہیں وہ، تو یہ اس تعلق کا بتا رہا ہوں میں۔ تو تھرپارکر کے کونے پہ ہی وہ جگہ ہے، میواڑ اور مارواڑ۔ اچھا، تو میواڑ کا تو مومل تھی، میواڑ اور مارواڑ کا وہ رانا تھا۔ رانا تھا، یہ دو چیزیں تھیں۔ اچھا ناظرین، ان دو چیزوں پہ ہم مزید آگے بات کریں گے۔ یہاں ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت، کہیں مت جائیے گا۔ اگر وطن سے محبت ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو وطن عزیز کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ چھوٹا سا بریک۔ मुसीबत में घबराया नहीं करता। मुसीबत में घबराया नहीं करता। ویلکم بیک۔ جی ناظرین، ہماری بات ہو رہی ہے غلام علی وفا صاحب سے، اور ابھی ہم راجستھان پہنچے تھے اور راجستھان کے حوالے سے، اس کی شاعری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ غلام علی وفا صاحب نے بتایا کہ وہاں کی شاعری کیسی ہے۔ وہ آپ لوگوں نے اگر بریک سے پہلے دیکھی ہو، سنی ہو، تو یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اچھا غلام وفا صاحب، یہ بتائیے کہ آج کی شاعری کو، جو آج پاکستان میں جو شاعری ہے، دیکھیے ہماری فلم ختم ہو گئی، اب وہ شاعری اس طرح کی یا کمپوزر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایسا کام نہیں ہو رہا کسی بھی چینل پہ، چاہے وہ پرائیویٹ چینل ہو یا سرکاری چینل ہو، کہ جس کے حوالے سے کچھ نئی گیت یا نئے شاعر سامنے آ رہے ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم محفلوں میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف مقامات پہ جہاں محفلیں سجتی ہیں، کہ پرانے شاعروں کی شاعری میں ایک وزن ہوتا تھا، اور ان کی شاعری سن کے ہم کھو جاتے تھے، اور وہ یعنی کہ دو لفظوں میں پورے سمندر کو کوزے میں قید کر دیتے تھے۔ لیکن آج کے شاعروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بات ان میں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اردو مرکزی زبان نہیں رہی۔ اچھا جی،
جی 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 بالکل، یہ ادب کی ہاں یہ حوالے سے۔ ہماری سرکاری اسکولوں میں یا جی پرائیویٹ اسکولوں میں ہاں اہم کیوں کہ اردو ہماری زبان جو ہے یہ روزی سے جڑی ہوئی نہیں ہے، روزی سے یعنی مستقل نہیں ہے۔ نہیں، یعنی اس کے ذریعے ہم رزق نہیں کما سکتے، جی جی سروس نہیں مل سکتی، کسی فیکٹری میں نہیں لگ سکتے، کسی دفتر میں ملازمت نہیں مل سکتی۔ اردو رزق کی زبان ہے انگلش، ٹیکنیک کی زبان انگلش، عدالت کی زبان انگلش، میڈیکل کی زبان، تو ہر آدمی چاہتا ہے وہ کہ جو ترقی کا لیکن سر یہ ایک زبان ہے، اصل تو قابلیت تو پڑھنے سے آتی ہے، اصل قابلیت نہیں، تو آپ آپ کو علم جو آپ حاصل کرتے ہو اس سے آتی ہے۔ یہ تو دیکھیے جیسے ہماری اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، یہ تو ایک زبان ہے سر، اس سے ایجوکیشن کا تو ایسا تعلق نہیں سنیں، ہے۔ بات سنیں کہ یہ زبان نہیں ہے، یہ فطری زبان نہیں ہے، جی یہ ایک ضرورت کی ایجاد ہے۔ یعنی کہ آج معاشرے کو ایسا بنا دیا گیا ہے جسے انگریزی آتی ہے تو وہ بہت قابل اس کو نہیں، سمجھ نہیں، لیا جاتا ہے سر۔ میری بات تو سمجھ لیں آپ جی جی کہ اردو جو ہے یہ اس کی وجہ تخلیق ہے رابطہ، رابطہ، جی بالکل بالکل، یہ جو وجود میں زبان آئی ہے نا، زبان یہ کسی کی ماں کی زبان نہیں ہے، نہیں، کسی کے باپ کی زبان نہیں جی ہے، کسی صوبے کی زبان نہیں ہے، رابطے کی ہے کسی خاندان کی زبان نہیں ہے۔ اور قومی زبان ہے۔ قومی تو ہم نے اس لیے بنا لیا نا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی پنجابی کیوں بنا لی، سارے الفاظ اس میں نہ ملے جلے۔ پنجابی کیوں بنا لی، سندھی کیوں بنا لی، بلوچی کیوں بنا لی، بھائی یہ سب کی زبان ہے، قومی زبان ہے۔ اچھا اس کو نافذ کرنا نہیں ہے، نافذ جب کرنا چاہتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے نافذ ہونے والی، اس کے متبادلات وہ نہیں ہیں کہ جو نافذ ہو سکیں، کیونکہ یہ ایک اختراعی زبان ہے، مدرسے کی زبان ہے، سیکھنے کی زبان ہے، اس لیے یہ دو دنیا کی دو زبانیں ہیں جو کہ مادری زبان نہیں ہیں، مگر ان میں لکھنے پڑھنے والے بڑے جتنے بھی لوگ ہوئے وہ غیر مادری زبان والے ہوئے ہیں، اردو بولنے والے ہوں، اردو نہیں، سر دو زبان شاعری ہے، تو اردو میں کی ہے نا، اور نا، انٹرنیشنل جو شہرت بھی اگر حاصل نا، ہوئی ہے تو اسی حوالے سے ہوئی ہے۔ سنو، وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اردو اور سندھی یہ دو زبانیں کسی کی مادری زبان نہیں ہیں، اس لیے سندھی کے جتنے بڑے لکھنے والے ادیب، شاعر، مفکر جتنے بھی ہوئے نا، یہ وہ لوگ ہوئے کہ جن کی مادری زبان سندھی نہیں ہے، کسی کی فارسی ہے، وہ گھروں میں فارسی بولتے ہیں، زرداری وغیرہ یہ جو لوگ ہیں، مری، زرداری، یہ سب فارسی بولتے ہیں گھروں میں۔ اچھا کچھ ایسے ہیں کہ جو باہر سندھی بولتے ہیں، گھر میں بلوچی بولتے ہیں، باہر سندھی بولتے گھر میں کچھی بولتے ہیں، ان کی کسی کی سندھی زبان مادری زبان نہیں ہے۔ یہ جو دعوے دار ہے نا کہ سندھی ہماری زبان ہے، یہ صرف اس لیے دعوے دار ہیں کہ یہ جو نئے آنے والے ہیں، نہیں، میں نے سوال یہ کیا تھا آپ سے کہ یہ جو آج کے دور میں ہم اچھے شاعر کیوں نہیں دیکھ رہے جو کہ پائیدار شاعری کر سکیں، نہیں ہو رہے ہیں، کسی بھی زبان میں ہو، ساری نہیں، زبانیں ہو ہمارے رہے ہیں ملک بھائی، کی بڑے اچھے شاعر ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں، پاکستان کی اردو زبان ہے، پاکستان کی بڑے اچھے پہچان ہے، بڑے اچھے شعر کہے جا رہے ہیں، جی، بڑے اچھے شعر کہے جا رہے ہیں۔ تو کون ہیں ایسے شاعر جو آج کے دور میں ہاں، یعنی کہ ایک کیا کتنے ہی لوگ ہیں، اچھا ہیں، نظر آتے ہیں؟ لیکن اب وہ یہ ہے کہ ان کی بڑائی جب یہ آج کے جو بڑے ہیں مستند، یہ جب ماضی کا حصہ بنیں گے نا، جی، وہ حال کا حصہ تب بنیں گے جب بنے گے، واہ 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 واہ، کیونکہ ابھی ان کی راہ انہوں نے روکی ہوئی ہے۔ ارے نہیں، ارے چھوڑو یار، جو مہدی حسن کو ہم نے سن لیا ہے نا، یعنی اور کوئی اچھا نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، اگر غلام علی کے ہے تو کسی اور کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ ان کے ہے تو وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا، یعنی کام کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ابھی جیسے سجاد علی کا ایک گیت بڑا خوبصورت، بڑا مقبول ہوا وہ گیت،
सब वो क्या वो बारिश में क्या वो इस तरह का कोई गीत है, इस वक्त अल्फाज मुझे याद नहीं आ रहे, उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं मुझे, वो बड़ा मकबूल हुआ सज्जाद अली का गीत, आज के भी नौजवान सुन रहे हैं और जो हम देखते हैं बुजुर्ग वो भी उस गीत को सुने, क्योंकि उसकी शायरी इतनी अच्छी है, उसको गाया इतना अच्छा गया है। अभी आप तो हो सकता है आज भी, लेकिन इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, उन नौजवानों शायरों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, मेल या फीमेल में हैं, अच्छे हैं लोग, लेकिन उनको थोड़ा सा अगर बैकअप मिल जाए, थोड़ी सी प्रमोशन मिल जाए, तो हमारे मुल्क को बहुत से मिली नगमात और अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, बहुत अच्छे गीत मिल सकते हैं, बहुत अच्छी गज़लें मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए ये फ़न कोई सा भी हो, किसी की मैरास नहीं है, फ़न पे किसी को भी उबूर हासिल हो सकता है, चाहे वो अताई हो या ख़ानदानी कोई हो, ये तो फ़न ऐसा है, इसकी तो नैया बहती रहती है। अब उस बहने में अगर कोई ऊंची लहर आई तो कोई ऊंचा हो गया और या तो कोई डूब गया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि शोबिस तलवार की उस धार की मानिंद है जिसकी नोक बहुत तेज है शोबिस की, कोई इसको हिम्मत करके उबूर करके अपना कोई मुकाम बना लेता है, वरना ज़्यादातर लोगों को हमने देखा जिनको महरूमी का जहर निगल जाता है, यानी वो तलवार उसको काट देती है, वो आधे रास्ते में जाके चाहे वो गिर जाएं या शुरू में ही गिर जाएं, क्योंकि इसमें बड़ी सख्तियां हैं, बड़ा इसमें दुख और तकलीफ़ है। लोग बड़ा आसान समझते हैं क्योंकि चमकती धमकती दुनिया है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत शोहरत है, बहुत नाम है, बड़ी दौलत होगी, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है तो वो आपको एक रात में भी मिल सकता है, और अगर अल्लाह ताला की उसमें रज़ा नहीं है और आपकी मेहनत भी उसमें नहीं है तो फिर आप सारी ज़िंदगी इसी तरह से चप्पलें एड़ियाँ रगड़ते रहेंगे, वो मुकाम नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात अटल है वफा भाई, यहाँ की बात को वो कुल कायनात का खालिकुल मालिक जानता है। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, जो मुझे देख रहे हैं, वो गौर से सुन लें मेरी इस बात को, अगर यहाँ से आपके अंदर जज्बा है और कुछ करके दिखाने का जज्बा है और सीखने का जज्बा है तो यकीनन आप कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या कोई भी इबादत करते हैं, अगर यहाँ से करते हैं तो वो कबूल होती है, और अगर हम लफ्ज़ी तौर पर सिर्फ दिखावे के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसमें वो कामयाबी नहीं होगी, ना वो फ़न आप सीख सकेंगे। वफ़ा भाई जाते जाते अब क्योंकि मेरे 25 सेकंड हैं तो मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगा, कोई अगर मिली नगमा है, कोई खूबसूरत सा कोई मिली नगमा या आपकी अपनी कोई गज़ल है तो वो ज़रूर मुझे सुना दें। और नाज़रीन आज के दिन जब तक वफ़ा भाई वो निकाल रहे हैं गज़ल, तो मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ कि आज कई साल हो गए हमारा कश्मीर कैद पे है, वो ज़िंदा लोग कैद में हैं, उनको भी आज़ादी मिले, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इस खुशी में हम ये भी दुआ करते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई जो कश्मीर यानी कि भारत ने जिनको कैद किया हुआ है, अल्लाह ताला वो भी आज़ादी का सांस ले सकें और उनको भी आज़ादी मिल सके। हम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हमारी हुकूमत कश्मीरियों के साथ है और हम कश्मीरियों का भरपूर साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ मुतालबात हैं जो कि हमारे यानी कि हुकूमत के हुक्मरान जो करने वाले वो उनसे वो मुतालबात कर रहे हैं भारत से कि इनको रिहा किया जाए, इस पे भी काम हो रहा है। लेकिन आज के दिन हम उनको खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए हमारे कश्मीर बहन भाई बुज़ुर्ग जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं और उन पर बड़े जुल्म किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करते हैं। जी वफ़ा भाई कि मरहले आए गमे दहर में ऐसे ऐसे हाय 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 ऐसे क्या बात, मरहले आए गमे दहर में ऐसे ऐसे भूल जाएंगे
تیری یاد کو جیسے ایسے جیسے ایسے ہاں بھول جائیں گے تیری یاد کو جیسے جیسے ایسے ایسے مرحلے آئے غم دہر میں ایسے ایسے بھول جائیں گے تیری یاد کو جیسے ایسے. اور ہم کو ایک عمر نہیں آیا بدلنا خود کو, ہم کو ایک عمر نہیں آیا بدلنا خود کو, لوگ لمحوں میں بدل جاتے ہیں کیسے ایسے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. ہم کو ایک عمر نہیں آیا بدلنا خود کو, لوگ لمحوں میں بدل جاتے ہیں کیسے ایسے. اور آج کچھ درد بھی شامل ہے دل مطرب کا, آج درد بھی آج کچھ درد بھی شامل ہے, کچھ درد بھی شامل ہے دل مطرب کا. مطرب کا گیت چھلکے تھے کہاں ساز کی لے سے ایسے. آئے ہائے 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 ہائے, کہاں جملے کو کہاں ملایا ہے آپ نے, واہ واہ واہ, ساز کی کیا مصرع ہے, کیا مصرع ہے ماشاءاللہ. اور جیب احساس میں لازم ہے زر خود بینی, زر خود بینی, اپنی شناخت کا زر. جیب احساس میں لازم ہے زر خود بینی, کچھ نہیں پاؤ گے اس دہر سے ویسے ایسے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے وفا بھائی, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کوئی اور ہی نشہ ہے تیرے مہکش کو, دوبارہ ارشاد. یہ کوئی اور ہی نشہ ہے تیرے مہکش کو, ڈگمگاتا ہے کہیں کوئی بھی میں سے ایسے. کیا بات ہے, کیا بات. جس میں پندار عوض دینے کی نوبت آئے, جس میں پندار عوض دینے کی نوبت آئے, اے وفا مجھ کو نہیں چاہیے پیسے ایسے ایسے. اچھا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے وفا بھائی, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, ممنون ہوں, اور کہ آپ نے آج اتنا وقت دیا, جبکہ آپ کی طبیعت خراب ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ نے کمٹمنٹ پورا کیا, بلکہ ہماری عزت آپ نے رکھی ہے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. آصف بھائی یہ آپ کی محبت ہے. ہاں یہ تو کیا کیفیت ہوتی, میں ضرور آتا, میں کیسے آپ کو نہیں, یہ آپ کا بڑا پن ہے, میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسے, آپ بھی ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. نہیں, آپ ہمارے ملک کا بہت اہم نام ہے. اللہ, ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ آپ کے سائے میں ہم سب کو رکھے, جس سے ہمیں سیکھ سکیں, کچھ حاصل کر سکیں. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اب کیسا لگا یہ تو آپ کی رائے بتائے گی. جب آپ دیکھیں گے تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا. بہت سی باتیں کرنی تھیں, لیکن وہ تشنگی میں چھوڑے جا رہا ہوں. پھر انشاءاللہ وفا بھائی کو بلوائیں گے اور کچھ اور باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ, اگر زندگی نے موقع دیا. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو کامیابی اور ترقی کے اس زینے پہ چڑھا دے, اس زینے کو تک پہنچا دے جہاں سے ہم دنیا بھر میں فخریہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارا ملک ایک تعلیم یافتہ ملک ہے, ہمارا ملک ٹیکنالوجی سے جس طرح سے ہے, اور اس طرح سے ہم اپنے ملک کے بارے میں بہت کچھ بتا سکیں, بہت کچھ دکھا سکیں, اور ہمارے یہاں سے بے روزگاری بھی ختم ہو سکے, ہمارے یہاں خوشحالی آئے, اور ہمارا بچہ بچہ ترقی اور کامیابی کا زینہ چڑھے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمیں کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا ہے, ان کے لیے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہنا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. باحیثیت مسلمان ہمیں اپنے تمام بھائیوں کا, بلکہ انسانیت کا ہمیں ساتھ دینا ہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیے. جشن آزادی ایک بار پھر بہت بہت مبارک. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.